बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के इस हिस्से में हम जो पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि कैसे मुख्तलिफ़ कबाइल में मुख्तलिफ़ ट्राइब्स में जाके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में या फिर वो तिजारत की जो मंडियाँ वहाँ पे थी उकाज़ वगैरह, उनमें दावत का काम कैसे आपने अंजाम दिया और फिर आपके असहाब का उसमें क्या पार्ट था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पे बात करेंगे कि आखिर जब हिजरत से पहले मदीना से जब लोग आ रहे थे, वो भी हज के लिए वहाँ पे आ रहे थे, या तो उम्रा के लिए या हज के लिए, तो उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे वहाँ पे बने और फिर जो अकबा के मकाम पे जो बैत हुई, जिसको मतलब 2 बार जो वहाँ पे बैत हुई, और कैसे फिर हिजरत के लिए मतलब वो एक तैयारी हो रही थी और मदीना में कैसे इस्लाम फैला। अच्छा, अब इसमें एक और बात है कि मदीना का उस वक्त का माहौल, तो उस पे हम इस पार्ट के बाद बात करेंगे। आज हम सिर्फ इस पे कि अकबा के मकाम पे क्या हुआ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ये तो हज में और जैसे जैसे आपको मतलब मौका मिल रहा था वहाँ पे, चाहे रजब के महीने में या फिर जुल्हज्जा में या फिर तिजारत की मंडिया में जो मार्केट्स थे वहाँ पे, तो उसमें जो मदीना से पहले आए थे वहाँ पे सुवैद इब्ने सामित, तो वो जब वहाँ पे आए थे हज़रत सुवैद, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम कबूल ये पेश किया था और उन्हें कबूल किया। तो जंगे बुआस जो मक्का मदीना में हुई थी उसमें उनका इंतकाल हो गया था। इसी तरह से इयास इब्ने मुआद वो भी आए थे, वो मतलब औस से ताल्लुक़ रखते थे और खज़रज से जब उनकी जंग हो रही थी तो वो कुरैश से मिलने आए थे कि ताकि एक अलायंस उनके खिलाफ बनाए। तो उसी दौरान उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और फिर वो भी जंगे बुआस में मतलब मारे गए। और फिर उनके बारे में भी यही कहा गया कि उन्होंने मतलब जिन्होंने आखिरी टाइम में उनको देखा था तो वो कलिमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तो वो पहले कॉन्टैक्ट जो पहले ईमान लाए, जिनको ईमान नसीब हुआ मदीना में। अब हज के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बात की, मतलब अकबा के मकाम पे। तो असल में अकबा जो हमारे यहाँ जो लुगत की किताब है उनमें तो लिखा हुआ है कि पहाड़ों में जो ऊपर चढ़ने का कठिन रास्ता होता है, तो वो रास्ता जो पहाड़ की चोटी की तरफ जाता है उसको अकबा कहते हैं। तो अब तो इस जगह को ही अकबा कहते हैं, जैसे कि मौजमुल बुल्दान में लिखा गया है वो मतलब जो मीना और मक्का के दरमियान, तो असल में जो ऊंचा रास्ता पहाड़ की तरफ जाता है उसको अकबा कहते हैं, जो मुंजिद में और पीर साहब ने, पीर करम शाह ने इसको अपनी किताब में लिखा है। तो उस जगह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खज़रज से ताल्लुक़ रखने वाले 6 आदमी आपको मिले थे। तो आपने उनको कहा कि अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो फिर बात ये हुई कि जब उन्होंने बताया कि मदीना से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर आपने उनसे पूछा कि आप तो यहूदियों को वहाँ पे अहले किताब को जानते होगे। तो इस तरह मतलब उनके सामने आप ने इस्लाम पेश किया और उन्हें कबूल किया। तो पहले वही खज़रज के 6 आदमी थे जिनकी अकबा के मकाम पे आपसे मुलाकात हो गई थी और वो ईमान लाए। अच्छा, हमारे कुछ जो मतलब ये जो सीरत निगार है उन्होंने इसको बैते ऊला यानी अकबा की पहली बैत, तो हमारे मतलब जो बाकी स्कॉलर्स हैं यहाँ आप खुद तहकीक करके देखते हैं कि इस जगह पे ये नहीं हुआ था कि बैत ली गई थी, सिर्फ वो ईमान लाए थे और बैत इस तरह का कोई मतलब वहाँ पे काम नहीं हुआ था। इसलिए मीटिंग तो वहाँ पे हुई, लेकिन बैत का नाम इसको हमारे स्कॉलर्स नहीं देते हैं अक्सर। तो कुछ ने इसको बैत मतलब फिर तो 3 बार वहाँ पे हुई, वो जो ओला, फिर सानिया और फिर सालिसा। तो जब वो वापस गए उन्होंने मदीना में इस्लाम के लिए काम शुरू कर दिया। और 1 साल बाद जब हज का मौका आया तो मदीना से कोई 12 के करीब आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और अकबा के ही मकाम पे उनकी आपके साथ मुलाकात हो गई थी। तो इस वजह से जब वो 12 आए थे तो वो बिल्कुल जहन बना के आ गए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ईमान पेश किया, उनको जब इस्लाम के बारे में बताया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्ने कसीर वगैरह ने इसको जो नकल किया है कि किन बातों पे आपने उनकी बैत ली थी, तो आपने उनको मतलब ये कहा था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, इसी तरह चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे और खुद साख्ता इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, और किसी भी मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बायत ली थी।
اور وہ مسلمان ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے، یعنی کہ یہ پہلی بیعت تھی جب وہ مدینہ سے لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ واپس مدینہ مطلب چلے گئے. تو اب اس میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا تھا، جو کہ مقری وہاں پہ قرآن پڑھاتے تھے. تو آپ نے تبلیغ کے لیے، اور کچھ تو وہ کہتے ہیں ابن مکتوم، ان کو بھی بھیجا گیا تھا، لیکن اصل زیادہ تر تو یہی آتا ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ وہ پہلے مبلغ تھے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھیجا تھا، اور آپ نے مدینہ المنورہ میں ان کو بھیجا تھا. تو وہ ان کے ساتھ گئے اور اسلام کا کام مدینہ میں وہ کرنے لگے. اچھا، مطلب وہ وہاں پہ قرآن پڑھاتے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے ہی وہاں پہ جو نماز جمعہ، یعنی جمعہ کی جو پہلی نماز مدینہ میں ہوئی تو انہوں نے ہی پڑھائی تھی. وہ تو 40 کے قریب اس میں مسلمان، یعنی کہ ان کا جو کام دعوتی کام تھا وہاں پہ، اس سے متاثر ہو کے 40 لوگ پہلے جمعۃ المبارک میں وہاں پہ شریک ہو گئے تھے. تو وہ جس کے گھر وہ مہمان رہے وہ حضرت اسد ابن زرارہ تھے، ان کے گھر وہ جا کے مہمان رہے. اور پھر ان کی بڑی ایک کامیابی یہ رہی کہ اسید ابن حدیر اور سعد ابن معاذ، یہ بڑے بنو عبد الاشعال، یہ ایک بڑا مطلب ایک سب ٹرائب تھا وہاں پہ، ایک بڑا ان کا مطلب ایک ڈومینیشن تھی، اور لیڈرز تھے یہ اسید ابن حدیر اور سعد ابن معاذ. تو یہ مطلب ان کی فورس سے بالکل ایک وہ جنگ کے لیے گئے تھے، اسید ابن حذیر اور پھر سعد ابن معاذ. تو آخرکار وہ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ مطلب وہ کام ہوا تھا جو مصعب بن عمر اور جو بیعت عقبہ سے واپس آئے اصحاب رسول جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کی فورس سے مدینہ میں اسلام پھیل رہا تھا، ایک ماحول بن رہا تھا جس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے جب وہاں پہ آ گئے. تو اس کی اصل بنیاد یہاں پہ ہے کہ عقبہ کے مقام پہ یہ بیعت ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہاں پہ ان کو مسلمان کیا، ان کی بیعت لی، اور پھر وہ ان کے ساتھ ایک پریچر، ایک مبلغ بھیجا. تو اس کے 1 سال بعد، یعنی تیسری مرتبہ یہ ہوا کہ اس سے اب 73 آدمی، 73، تو اس میں 2 مطلب عورتیں بھی تھی اس میں. تو یہ ایک بار پھر مطلب حج کے مہینے میں یہ مدینہ مکہ المکرمہ میں آئے. تو اب اس کو کہ مطلب ایک بڑی تاریخی حیثیت اسلام کی پوری تاریخ میں اس کو ایک بڑا امتیازی مطلب مقام حاصل ہے. وہ یہ ہے کہ مطلب انہوں نے من بنا، جو ہمیں عقبہ ثانیہ کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے من بنا لیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. تو پھر 13 جب وہ ذوالحج کی رات تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مطلب بات کرنے کے لیے گئے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عباس تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت علی تھے. تو حضرت عباس اس تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ آئے. تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ مختصر بات کیجئے، کیونکہ یہاں پہ مطلب جاسوس ہر طرف ہے. وہ تو جو پچھلے پارٹس میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان مواقعوں پہ آتے تھے تاکہ مطلب لوگوں کو ان سے دور کرے. تو جب بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور بات ان پہ مطلب حضرت عباس نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ مطلب یہ ہمارے معزز ایک انسان ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مطلب آپ ان کا ساتھ دے کے دشمنی مطلب ہر ایک سے دشمنی موڑ لو گے. اور اسی طرح سے پھر وہ اسد ابن زرارہ نے اپنے آدمیوں کو کہا تھا کہ مطلب یہ پورے عرب آپ کے خلاف ہو جائیں گے جب آپ ان کا ساتھ دو گے، تو اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جب ان سے بیعت لی کہ اس کے کہ ایمان ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پہ وہ ایمان لائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان سے جو بات کی تھی کہ آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، تو چاہے آپ کے لیے مطلب کوئی اچھا ٹائم ہو یا برا ٹائم ہو، اور اسی طرح آپ تنگ دستی ہو یا گنا کی حالت، یعنی آپ کے پاس مال ہو یا آپ کی غربت ہو، آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، اور پھر آپ میری مطلب مدد کرو گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی تھی تو اسی طرح سے مطلب ان معاملات پہ بیعت لی تھی. تو اس طرح سے ایک مطلب بات جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن اور ان کی مدد تبلیغ کے کاموں میں ان سے بیعت لی تھی کہ آپ مطلب میرا ساتھ دو گے، اور میں مطلب وہاں جب آؤں گا تو آپ میری مدد کرو گے، اور اسی طرح سے مطلب پروٹیکشن دو گے، اور پھر آپ
مطلب ہر ایک سے جس سے میں دشمنی رکھوں گا آپ اس سے. تو یہ باتیں وہاں پہ ہوئی تھی اور ہماری کتب میں تو اس کے متعلق آیا ہے کہ کیا باتیں وہاں پہ ہوئی تھی. تو اس پہ تو مطلب جو وہاں پہ انصار سے تعلق رکھنے والے تھے تو انہوں نے اس پہ رضامندی کی اور آپ کے مبارک دست مبارک پہ انہوں نے بیعت کی. تو حضرت عباس نے ان کو مطلب سمجھایا کہ آپ کو ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا, اگر آپ وہ کر سکتے ہو تو تب آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائے. تو اسی طرح سے انہوں نے مطلب وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کو, حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمع ان کو ساتھ رکھا تھا تاکہ کفار جو مکہ کے مشرک تھے وہ اس جگہ نہ آ سکے. تو یہ وہ بات تھی کہ مطلب جو مدینہ میں اسلام کی بنیاد پڑی وہ یہی بات تھی. یہ عقبہ کے جو بیعت ہوئی تھی, جو بیعت مطلب اولا اور بیعت ثانیہ, تو اس سے مدینہ میں جا کے یہ اسلام پھیلائے یہ, اور ہجرت کے لیے ایک ماحول بنا کہ جب آپ پھر ہجرت کر کے وہاں پہ چلے گئے. اب جب کہ قریش تھے وہ تو مطلب اس میں لگے رہتے تھے کہ یہ کن کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں اور کن کے پاس جا رہے ہیں. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مطلب یہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کے قریب نقبہ, یعنی وہ اس کو ہم اپنے لیفٹننٹ یا ان کو ہم ڈپٹیوز کہیں گے کہ 12 اپنے وہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے وہ کلانز تھے ان کو 12 قبیلوں میں جا کے وہ یہ کام کرے. تو 12 نقبہ آپ نے بھیجے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک ادا کر کے موقع پہ وہاں پہ قریش کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور پھر ان کو وہاں پہ پکڑا گیا. تو ان میں ایک تو یہ جو تھے سعد ابن عبادہ جو کہ ایک بڑے لیڈر تھے وہاں پہ, اور پھر تھے المنذر ابن عمر. تو ان کو پکڑا گیا لیکن منذر ابن عمر ان کے ہاتھ نہیں لگے, البتہ سعد ابن عبادہ ان کے ہاتھ لگے اور ان نے اس کو باندھا اور بڑا مارا ان کو, سعد بن عبادہ کو. پھر کسی آدمی کی ان پہ نظر پڑی اور انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کو پکارے. تو انہوں نے کہا میں جبیر ابن مطعم ابن عدی اور حارث ابن حرب ابن امیہ کو جانتا ہوں. تو یہ دونوں آدمی تو ان کو پہچانتے کہ جب ہم مدینہ میں جاتے تو یہ ہماری مدد کرتے, تو انہوں نے ان کو چھڑوایا. تو اس وجہ سے مطلب جو آج کے جدید ماڈرن اورینٹلسٹس ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ اور قریش کے, مدنی جو لوگ تھے اور قریش, ان کے بیچ میں ایک ٹریٹی ہوئی تھی. اس لیے اس وجہ سے مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا آپ کوئی پرسیکیوشن یعنی ظلم و زیادتی آپ پہ ہوئی اور اس وجہ سے آپ مطلب مدینہ چلے گئے. تو ایک بڑی اس میں بحثیں ہوئی ہیں کہ آپ نے ہجرت کیوں فرمائی. تو وہ تو ایک مطلب الگ موضوع ہے کہ اس پہ تھاٹ پہ بات کرنی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ کیوں چلے گئے. تو لیکن یہ کوئی ابرپٹ ڈیسیجن نہیں تھا کہ راتوں رات کسی نے مطلب ایسا کام کو وہاں پہ ہوا اور آپ مطلب یہ کہ نکل گئے راتوں رات. تو ایک بڑا مطلب کئی سالوں تک, کئی برسوں تک, اور یہ اس ٹائم, اور میں تو اس کو معراج سے سمجھتا ہوں کہ اصل میں اس کی پلاننگ ہو گئی تھی. جب میں لکھوں گا اس پہ تو اس پہ میں دلائل دوں گا کہ مطلب یہ معراج سے مطلب اس کی بنیاد اصل میں پڑتی ہے. تو مدینہ میں بالکل وہاں بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے. جب میں اگلے پارٹ میں جو مدینہ میں کیا حالات تھے سیاسی سماجی اس وقت, تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کا ایک تو اللہ کی طرف سے اشارات ملنا اور پھر آپ پیغمبر کا اجتہاد کہ مدینہ ہی بہترین جگہ ہے جہاں سے ہم جو اصل میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ کام مدینہ میں جا کے ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور اللہ کی طرف سے اس کو اشارے آپ کو مل رہے تھے. تو یہ مطلب ایسی باتیں ہوئی وہاں پہ کہ مدینہ سے آئے لوگ اور ان کا بیعت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور پھر یہ کہ ہم آپ کی مطلب مدد دین کے معاملات میں ہم آپ کی مدد کریں گے. تو ایک مطلب ایک بڑا اس کا مقام اسلام میں ہمیشہ سے رہا ہے, اور یوں سمجھے کہ اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد اس میں اس چیز سے پڑتی ہے. تو اسی مطلب وجہ سے اس کو بہت زیادہ یہاں پہ جو ہماری مطلب ریسرچ میں کہ بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے. اور ہجرت میں تو وہ اورینٹلسٹ کا الگ ہے, دوسرے لوگوں کا الگ ہے, ہمارا اس میں بڑا ماڈریٹ پرسپشن جو کہ اصل حقائق پہ مبنی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی. ہجرت پہ بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں جو اس وقت کے حالات تھے ان پہ ہم بات کریں گے. تو
یہ بیعت کی انصار نے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, اور ہم تنگی مطلب حالات میں, غربت میں, خوشی میں, غم میں, ہر جگہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو آپ سستم راضی ہو گئے, اور حضرت عباس وہ بھی مطمئن ہو گئے. اور پھر تو اصحاب رسول مطلب وہ بھی اس بات کو جب ان نے سنی ہوگی تو وہ بھی اس میں مطمئن ہوگی کہ اب ایک وقت آ گیا ہے کہ ایک بہتر جگہ مکہ سے آپ کے لیے مدینۃ المنورہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ اگلے پارٹ میں ہم ہجرت یا مدینہ کے اس وقت کے حالات اس پہ بات کرتے ہیں. آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.